अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। लिसनिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। इसके साथ साथ कुछ बात होती है ख़बरों के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसमें जिन मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही की जाती है, कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो इस सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत यकीनन ज़ेर बहस आएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से पेशगी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं और बात अचंभे की नहीं है। हमारा हमेशा से वतीरा रहा है कि जब मुसीबत सर पे आन पहुंचती है तो उसके बाद ही फिर हम अपनी जो फुर्तियां हैं वो दिखाते हैं। यही कुछ हो रहा है। सिंध के हवाले से पेशगोई की गई थी कि मामला जो हैं वो पेचीदा हो सकते हैं और सैलाब की सूरत हाल अगर होगी तो यकीनन इससे एक दफ़ा फिर नुकसानात का अंदेशा है। और ये कोई नई बात नहीं है, जैसे मैंने अर्ज़ किया इससे पहले भी गुज़श्ता सालों में जब ये मामलात चलते रहे, मगर जैसे हम हमेशा से ये होता आया है कि जब भी इस किस्म की कुदरती आफ़ात आती हैं तो उस वक्त तो हम बड़ी ऐसा ज़ाहिर करते हैं, कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि हम वाक़तन मामलात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं और उनको हल करने के लिए संजीदा हैं, मगर फिर वो सारे मामलात एकदम से बैठ जाते हैं और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो इस सिलसिला आगे भी शायद ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि मामलात को हल करने के लिए जो संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है, जिसके लिए बारहा इस चीज़ को उजागर किया जा रहा है, इस पर ज़ोर दिया जा रहा है कि इन मामलात को हल करना है तो अपने माहौल को बेहतर बनाना होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर तस्करा करना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए और उन इक़दामात के बारे में बखूबी इन तमाम लोगों को इल्म है कि क्या कुछ किया जा सकता है, पानी के बहाव को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उसका रुख मोड़ा जा सकता है, और ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में हैं। मगर क्योंकि संजीदा नहीं है जैसे दीगर मामलात हल करने में, इस तरह इन भी मामलात को हल करने में शायद आगे भी संजीदा ना हो। इसके साथ साथ सुबह के वक्त कुछ ख़बरें मौसूल हुई हैं, बलाई इलाक़ों के अंदर जो है वो ज़लज़ले की इत्तलात आ रही हैं। अभी तफसीलात क्योंकि मौसूल हो रही हैं इसलिए पहले से कुछ कहना तो मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर आपको जब मुकम्मल तफसील मालूम होगी तो आपको ज़रूर इससे आगाह करेंगे। और साथ साथ दीगर कुछ मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सैयद रोशन अली वारसी साहब, यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स फेज़ DHA कराची से आपका ताल्लुक़ है और साथ साथ तज्ज़िया भी करते हैं बहुत सारे मामलों पर, उनसे गुफ्तगू रही है माजी में भी। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त मंदू का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। रोशन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मेरे ख़्याल में बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से। मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हदफ़ तनक़ीद बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो यही रियल इस्टेट का शोबा है, क्योंकि वो लाहौर में जो कुछ हुआ है, एक बड़ी मशहूर ज़माना एक हाउसिंग स्कीम जो है वो पानी की नज़र हो गई और उसके बाद एक दफ़ा फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हो रहे थे, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि हम जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, अब दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी लीगैलिटी के ऊपर मसला आता है और दूसरा ये कि कोई ऐसे रास्ते पे ना बनी हो, कोई नाले पे, कोई दरिया के बहाव पे या उसके रुख पे या दरिया के अंदर ही बना दी जाए, तो उसका नतीजा फिर यही निकलना है। तो इस वजह से अब वो और ज़्यादा अब रिलक्टेंट हैं इन्वेस्ट करने के हवाले से। तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर अपनी ज़रा माहिराना राय दीजिए, आपके ख्याल में इनका क्या किया जा सकता है? जी जैसे बेटा, आपकी जो हर बात के अंदर कोई ना कोई लॉजिक होती है और कोई ना कोई उसके अंदर एक ऐसा इस्लाही पहलू होता है कि जिससे कि आप लोगों की इस्लाह हो सके। बड़ी नवाजिश है। और वो लोग आपको पसंद भी इसीलिए करते हैं कि आप सच्ची बात करते हैं और फिर वो हकीकत में मबनी। जैसे अभी आपने समुद्र को कूदे में बंद कर दिया, आपने हर चीज़ बता दी कि भाई अभी बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है एक मुल्क के अंदर। अब वो बहुत सी चीज़ें क्या है उनके ऊपर हम जाएंगे तो आपने सही कहा कि राज जी, तो इन पर ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ना। सही। और सबको पता है कि क्या क्या करने की ज़रूरत है, मगर मैं समझता हूँ कि वो काम ज़रूर करें जिसकी वजह से कभी तबाही आती है या लोगों के घर उजड़ जाते हैं या लोग बेघर हो जाते जी, हैं या लोगों ने अपनी जमा पूंजी बनाई भी होती है, सैलाब की नज़र हो जाते हैं, वो फिर बिल्कुल दोबारा नए सिरे से खड़े होते हैं, मुश्किल होता है बिल्कुल ऐसा। सर्वाइव करना। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम लोगों
لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی جو جن کی وجہ سے وہ حکمران بنے ان کی سیفٹی کا خیال رکھیں، ہر لحاظ سے سیفٹی کا خیال رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. سیفٹی ہیلتھ کی بھی ہو سکتی ہے، سیفٹی ان کی پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے، سیفٹی ان کی جان مال کی بھی ہو سکتی بہت ہے. اچھی بات. یہ ان کی سیفٹی کی تو ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہوتی ہے. ہم نے تو جب سے پیدا ہوئے، جب اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے لوگوں سے، وہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے رعایا کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ نے جب ایک ذمہ داری دی تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ کہ ان کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی خیال کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. ہمارے یہاں صحت کے لیے دیکھیں پانی پی کے ہم لوگ خرید کے پیتے ہیں. اچھا خرید کے جو پی رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہ برانڈیڈ ہے پی لو. اب ہم نے وہ بھی نہیں ٹیسٹ کرانا. جی بہت خوب. دوسرا یہ کہ وہ جو غریب طبقہ ہے، جیسے ایک تو ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوور مڈل کلاس. آپ مجھے بتائیں مڈل لوور مڈل یہ کہاں سے خرید کے پیے گا پانی؟ اس کو تو اپنی سفید پوشی قائم رکھنا بہت مشکل ہوگا. جی بالکل ہے سر. سفید پوشی مشکل ہے. وہ گھر سے باہر نکلتا تو وہ اپنے آپ کو برابری سے پتا تو کھانا چاہتے تھے، اندر کے حالات ان کو نہیں پتا. یقین مانے آپ کسی کے پاس گھسیں گے نا، کسی گھر کی ہسٹری پوچھیں گے، وہ بتائے گا آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے. بظاہر بیچاروں نے اپنی، اللہ نے ان کی سفید پوشی قائم رکھی ہے، اور اللہ رکھتا ہے سب کی سفید پوشی. اور اللہ نے جن کو اختیار دیا ان کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی خیال کریں، ان کے لیے سوچیں. نہ کہ وہ غریب آدمی کا پیسہ لوٹ کے امیر بننا کوئی حکمت نہیں ہے. یہ کون سی حکمت ہے کہ غریب آدمی کو لوٹ کے آدمی امیر بن رہا ہے؟ نہیں، آپ غریب کا خیال کرو، اللہ آپ کو اس سے زیادہ امیر بنا دے گا. یہ ہے لاجک. یہ حقیقت میں یہ لاجک ہے کہ آپ اگر غریب کا خیال کرو، آپ کسی دکھ درد کے ساتھ جا کے اپنا وہ شیئر کرو کہ یار آپ کا کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کے بس میں ہے، آپ حل کر سکتے ہو تو بالکل کرو، اس میں آپ کا حق بنتا ہے. تو وہ سفید پوش ہے، اس کے پاس نہیں ہے اور وہ کسی مشکل میں آ سکتا ہے. اگر آپ کے چھوٹے سے عمل سے یا چھوٹی سی ان کی خدمت کرنے سے اگر ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یقین مانے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اس کا کتنا بڑا اجر دے گا، فائنینشلی بھی دے گا، اخلاقی بھی دے گا، اور وہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بس ہم دفعہ الفاظوں میں یہ بول سکتے ہیں، اور کیا بول سکتے ہیں، کیونکہ باقی تو بول بول کے تھک گئے کہ یہ کر لو وہ کر لو. وہ ہم نے نہیں کرنا ہے، جنہوں نے کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور وہ نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم سے بول سکتے ہیں. صرف بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پھر لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو صاف پانی کا مطلب فراہم کر دیں جو کہ ہماری بیسک ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو وہ فراہم کریں، اور جو لوگوں کی پراپرٹی ہے اس کو اس کی حفاظت کریں. اور یہ جو آپ سیلاب کہتے ہیں، دلدلے ہوتے ہیں نا، یہ آفات ہیں اللہ کی طرف سے. بالکل کیونکہ ہم شاید گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، تو ہم نے اپنے گناہوں سے پناہ بھی مانگنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ اللہ کو راضی کر لو، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ کے لیے قدم بڑھاؤ، اور پھر ہر انسان، مجھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ سبھی اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. ہمارا جو مین کام ہے نا، بس اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، آپ اللہ کو راضی کرو، آپ کا گھر صحیح ہو جائے گا، آپ صحیح ہو جاؤ گے. ورنہ گھر میں کوئی ایک آدمی بیمار ہو جاتا پورا گھر پریشان ہو جاتا. وہ آفات کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بس اللہ کو راضی کرو، اللہ کے بندوں کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنے کا ہے طریقہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. بہت بالکل ایسا ہی. تو یہ چیزیں ذرا ذہن نشین کر لیں. جیسے ابھی روشن صاحب نے اس کی نشاندہی کی، یہ بڑا ضروری ہے. تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کہنے دیجیے مجھے کہ مکمل طور پر، اور اگر ایک عام آدمی محفوظ نہیں ہے، نہ اس کا جان محفوظ، نہ مال نہیں، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اگر دونوں ہی محفوظ نہ ہو، تو پھر کس قسم کا تحفظ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا چکر ہے، یہ پہلے سے ہی ایک بڑا پیچیدہ معاملہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور جو کچھ ہوا ہے، ایک بڑی، آپ سمجھ لیں کہ مشہور زمانہ ہاؤسنگ اسکیم، اس کے اندر لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی، اوورسیز لوگوں نے بڑا پیسہ اس میں پارک کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی تنازع کی وہ گئی شکار ہوئی. اور پھر کہ اب لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا کون سی ایسی جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں انویسٹ کی جائے، انویسٹمنٹ اپنی کی جائے. تو کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. اور پھر ماشاءاللہ جو ہیں ایگزسٹنگ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
تو روشن صاحب یہ ایک بڑا معاملہ اور موضوع رہ گیا. ابھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ انویسٹ جب کرنے کی بات کرتے ہیں ہم یہاں سے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, لیکن پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر کیسے ان کا اعتماد بحال ہوگا؟ کیا کیا جائے اس سلسلے میں, یہ تو بتائیے ذرا. دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کی ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے ایک سپہ سالار کو بھیجا ہوا ہے, اور انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ملک کو صحیح کرنے کا. اب ہمارا آپ کا تمام ممالک جو ہمارے جو ملک کے جو عوام ہیں ان کا کام ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور یہ ملک کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ایک دشمن ملک کا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ سیدھا کر دیا اس کو. مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے سپہ سالار کی وجہ سے یا ہمارے ایئر فورس کے جو افسران ہیں ان کی وجہ سے دیکھیں نا ایک کتنی مطلب بربریت پڑائی ہوئی تھی, ان کا خاتمہ ہو رہا ہے نا, اور جو رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے بجائے ہم اپنے افواج پاکستان کی برائی کرنے کے ان کا ساتھ دیا کریں. وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اور وہ صحیح ڈائریکشن پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں, مگر سارا کام وہ نہیں کر سکتے. ہماری جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ بھی صحیح کام کر رہی ہے. تو اب ان کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ دیں, اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ سب ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان مسائلوں کو حل کریں. ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے, مگر آپ کی زندگی بہت کم ہے. آپ زندگی میں لڑتے لڑتے یہ اپنے آپس میں لڑتے لڑتے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے, وہ چلا جاتا دنیا سے. جیسے کہ بھی آپ نے ایک بات کی کہ انسان کی اپنی ایک زندگی ہے نا, بس جب تک آپ ہیں جہان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے ابھی آپ نے کہا نا جہان ہے تو جہان ہے. اب یہ اس کے اندر بہت بڑی ایک فلسفی ہے ایگزیکٹلی, بالکل کہ ایسے جان ہے تو جہان ہے. اس کا مطلب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کب تک کے لیے دنیا میں ہوں اور میرے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں اللہ نے دی ہے, ہم نے وہ پوری کرنی ہے. ہم جس وقت ذمہ داری پہ بیٹھتے ہیں, کسی منصب پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے مرنا نہیں ہے, اور اب جو طاقت ہے نا یہ 100 گاڑیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں, بس میں ہی بادشاہ ہوں. تو یہ چیزیں اگر سوچ کے نکلیں, آپ سوچیں یار آپ اکیلے نکلے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, ان تو کیا ڈرنا ہے. اب جب ان سے ڈریں گے اس کا مطلب اللہ سے اپنی ڈر رہے ہیں, یا پھر آپ ایسے کام کریں جس کے تو گاڑیوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو پھر آپ بات ہوگا کام وہ کریں کہ جیسے آپ اور ہم لوگ ہیں, بالکل ہم کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمیں گاڑیوں کی ضرورت ہے, سیدھے سیدھے چل رہے ہیں. تو ہر انسان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس ملک کے اندر بھی, اور ہم نے سب نے جانا ہے, یہ لائن میں سب لگے ہوئے. جب جانا ہے تو سوچو یار اچھا کر کے چلے جاؤ, پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم لوگوں کو ہمارے اندر اپنی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں کو ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اور اچھا کام کریں, اور ہمارے سپہ سالار کا ساتھ دیں. اور یہ جو ہماری اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں, یا ہمارے لوکل لوگ بھی ہمارے پیسے جن کو بھیجتے ہیں, اگر کوئی آپ زبان کرتے ہیں تو اس کی لاج رکھیں کہ بھئی آپ نے کسی کو وعدہ کیا کہ میں نے یہ پراپرٹی آپ کو دی ہے تو آپ دیں اس کو, اس ٹائم پہ دیں, ڈیلے نہ کریں, اس کا کانفیڈنس نہ خراب کریں. کیونکہ وہ کانفیڈنس پھر آپ ایسی جگہ چوز کریں جہاں پہ کہ کوئی اس کو کل مشکلات کا سامنا نہ ہو. اب جیسے کہ آپ جس سوسائٹی کا آپ نام لے رہے ہیں, اب اس کے اندر لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو غلط جگہ انویسٹمنٹ ہو گئی, یہاں تو پانی آ گیا. تو مطلب یہ سب چیزیں ہیں. جب اسی وجہ سے میں نے آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ دیکھیں ریرا کا قانون بنایا. کیوں کہا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ریرا آپ کو یہ سب چیزیں اجازت دے گا ہی نہیں. وہ جس جگہ پہ آپ بنا رہے ہیں وہ جگہ مناسب ہوگی تو بلڈر کو ڈیولپر کو اجازت ملے گی. اگر وہ اس کے اندر کوئی سیفٹی فیکٹر ہے تو وہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی. مطلب ریرا آپ کو ہر جگہ پہ روکے گا, لوگوں کی پراپرٹی کی جو پیسہ انویسٹ کر رہا اس کی سیفٹی کرے گا جگہ جگہ پر. تو وہ آپ صرف ایک ریئل اسٹیٹ اپنا ریرا کا قانون صرف پاکستان میں نافذ کر دیں, آپ کی عدالتوں کے جو جج ہیں نا وہ بھی بیچارے وہ فارغ ہو جائیں گے. ججوں میں جو ہمارے کورٹوں میں کیسز چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ان کی بھی سیفٹی ہو جائے گی. پھر ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی, اور ریونیو بھی بڑھ جائے گا. کتنی چیزیں صحیح ہوں گی ایک چیز کرنے سے. الحمدللہ ہو تو کیا, آپ دیکھیں امپلیمنٹ کب سے ہوتا ہے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کا انتظار کریں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی ریگولیشنز ہوں اور کوئی اتھارٹی ہو جس کو ریرا کا نام دیا جا رہا ہے, جیسے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جیسے بہت سارے ریگولیٹرز پاکستان میں ہیں, وہ کام کیا کر رہے ہیں تو ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی, مگر یہ کہ اتھارٹی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹیکسز کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے آئے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ٹیکسز کی بہتات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو شعبہ ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. ابھی بھی لوگ جب انویسٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا خائف ہوتے ہیں
کہ یہ اگر انویسٹ کریں گے تو ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. اس کے بارے میں کیا ایک تو وہ سیفٹی کا فیکٹر تو الگ رہ گیا، اب آ گیا ٹیکسز کا. اب جن جگہوں پہ صحیح کام چل رہا ہے، جہاں کی مطلب وہ اتھارٹیز ہیں، سوسائٹی نہیں اتھارٹیز ہیں، اور وہاں صحیح کام اگر ہو رہا ہے، جیسے ڈی ایچ اے ہو گیا اور بھی ایسی اچھی سوسائٹیز ہیں، اگر وہاں کام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ وہاں پر ٹیکس جو ہے نا، اب اس کی آفیشیل ویلیو اتنی بڑھا دی. جیسے پہلے گین ٹیکس جو ہے 3% تھا، اس سے پہلے 1% تھا، پھر 3% ہوا، پھر اس کا اب 4.5% ہو گیا. یہ جو ٹیکسز جو لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ملٹیپلائی کریں مطلب 4.5%، اب ایک چیز کی ویلیو جو ہے 10 کروڑ ہے آفیشیل ویلیو، تو وہ تو ویسے ہی اس کا 45 وہ مطلب پھر تو وہ 5% ہو جاتا ہے. 5 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی بھی 5%، تو اس کا مطلب 50 لاکھ روپے کا تو صرف گین ٹیکس چلا گیا آپ کا، اور باقی اور دوسرے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو وہ بیچنے والے کے لیے بھی پریشانی، خریدار کے لیے انہوں نے تھوڑا کم کیا ہے. ایڈوانس ٹیکس پہلے 3% تھا، ابھی 1.5% کر دیا ہے. چلو وہاں ریلیف دیا ہے، مگر جب وہ بیچے گا اس کو پھر یہ پریشانی فیس کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ آفیشیل ویلیو بڑھا دیں، کیونکہ جتنا بلیک منی کا تصور ختم ہو جائے گا، جو انڈاکومنٹڈ منی ہے اس کا ختم ہو جائے گا. اب آپ فیئر مارکیٹ ویلیو پہ لے کر آئیں، اور ایک مرتبہ ایمنسٹی دے دیں لوگوں کو کہ بھئی یہ پیسہ لے، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، ایمنسٹی مل گئی، اب آپ جو ہے نا فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ جو ہے سیل پرچیز کریں. 10 کروڑ کی چیز 10 کروڑ ملیں، 1% اس کا ٹیکس کر دیں، 1% اس کا ٹیکس کر دیں گے. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی سیل پرچیز بہت بڑھ جائے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گا، سیفٹی کا بھی خیال ہو جائے گا، بہت سی چیزیں اس کے تک کلیئر ہو جائیں گی. صرف سب سے بڑی بات ہے پیسہ مارکیٹ میں آ جائے گا جو کہ فریز ہو چکا ہے، یہ جو فریز ہو گیا، یا جو لوگوں نے اپنے تجوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، جو اپنے گوڈاؤن بھر کے رکھے ہوئے پیسوں سے، وہ جن پہ زنگ لگنا شروع ہو گیا، وہ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا. ایک مطلب ایمنسٹی دیں، یہ پیسہ باہر نکالیں، مارکیٹ میں آئے، اس سے ہماری گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے اوپر سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ریکمنڈیشن تو بہت ساری دی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ پالیسی میکنگ اصل میں سب سے بڑا پرابلم ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہ لی جائے. بالکل ڈائریکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ وہاں سے جو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سارے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ کس کو ریلیف دینا ہے نہیں دینا. بہرحال اب تک تو یہی سمجھ میں آیا ہے کہ پیٹرولیم کی پرائسز بھی اگر کم کرنی ہوتی ہیں نا، تو پہلے وہاں سے ڈکٹیشن لینی پڑتی ہیں. اچھا جی، اب یہ کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت جو ہیں، جو ہمارے نیٹ انویسٹر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مزید اگر ایز مل جائے گی تو انویسٹمنٹ اور آ سکتی ہے؟ یہ فرمائیں. دیکھیں اگر یہی صورتحال ان کے نظروں میں جائے گی کہ یہاں سوسائٹی، تو اس طریقے سے، کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اتنی ڈیپلی نالج نہیں ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز چمک رہی ہے، بس یہی سونا ہے. تو اتنی اچھی اس کے وہ بناتے ہیں، اب اشتہارات ان کو بناتے ان ہیں، کا نہیں برانڈنگ پتا. ہوتی ہے. یہ تو ابھی ایک قدرتی آفات آ گئی تو پتہ چل گیا کہ یہ جی تو پتہ چل گیا کہ یہ مطلب، بالکل ورنہ ٹھیک ہے. تو ہر آدمی سمجھ رہا بہت اچھی چیز ہے، اور وہ واقعی بہت اچھی ہے، ڈیلیور اچھی کرے، مگر جگہ کا انتخاب غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں پہ پانی پھر گیا، وہ پانی آنے کے بعد مطلب آپ یہ دیکھیں نا، میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم جو جیل میں اس وقت ہیں، وہ کھڑے ہو کر وہاں پر اس کی افادیت بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ ایسی ہو جائے گی، یہاں سے پانی چلا گیا ہے، اب یہاں بنا دی جائے گی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس سے جو ہے یہ ہو جائے گا. تو جب سب سے بڑی اتھارٹی تو ایک چیف ایگزیکٹو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کر اگر اس جگہ کی افادیت بتائے گا تو پھر رہ کیا جائے گا؟ مجھے بتائیں نا. ہم کسی، چلو وہ جو فراڈیا تھا وہ چلا گیا یہاں سے فراڈ کر کے دبئی، اس کی تو بات الگ ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر خود یہ کرے گا تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ یہ بتائیں نا، کوئی تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرے یہاں پر. دنیا میں چینجز آتی ہیں نا، اب وہ کیونکہ وہ ماضی ہو گیا، جی جی، غلط ہوا صحیح ہوا، ماضی ہو گیا. ماضی ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ کی، کہ ٹھیک ابھی کرنٹ ہے ٹھیک. اور آگے کیا ہونا چاہیے. تو جو ابھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے ہیں، کام کر رہے ہیں، سنجیدہ ہیں چاروں صوبوں والے. اس وقت سب کو پتہ ہے گا کہ کام کریں گے تو بچیں گے، سب کام کر رہے ہیں. چاہے وہ سندھ ہو، سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، مگر اس حساب سے اس اسپیڈ سے نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے. اب برائیاں گرانے جائیں گے نا، تو میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ اچھائیاں بیان کرو اور لوگوں کو موقع دو کہ اچھا کام کریں. ٹھیک ہے، لیکن اب اوورسیز کا کیا کیا جائے؟ اب وہ یہ ساری سچویشن دیکھ لی نا، اب اگر آپ ان کو صحیح جگہ بھی دیں گے انویسٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پہ انویسٹ کریں، تو وہ کیسے آپ کی بات پر یقین کریں؟ یہ سوال ہے. وہ تو نقصان ہے پاکستان کا، پاکستان کا نقصان ہے. ہو گیا نقصان، ہو گیا. اب مزید کیا ہو رہا تھا کہ جو پیسہ آنا تھا وہ رک جائے گا، بالکل تو نقصان ہے نا. وہ جو ہو گیا وہ تو گیا. جیسے بھی آپ نے ایک بات کہی نا، وہ صبح سے لے کے شام تک میسیجز آ رہے ہیں
وہ جو باہر سے انویسٹ کرتے تھے، وہ ظاہر ہے وہ تو ٹی وی پروگرام کے ذریعے دیکھ کر اور یہ انفارمیشن یہیں سے لیں گے نا، یہیں سے لیتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں، اور ہم ہمیشہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی کو نہ بتایا جائے. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم کسی کو مشورہ دے دیں کہ چلے آپ یہاں پر انویسٹ کر لیں اور خدا نہ کرے یہ سچویشن ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ بتانا تو بہرحال ضروری ہے ان کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہمارے کیا جائے؟ لیے بھی تھوڑا سا مشکلات تو اللہ نے نہیں دی بلکہ آسانیاں کی ہیں، مگر پھر بھی کیا ہے کہ جیسے پہلے ہم صرف ٹیلی فون کرتے تھے کہ بھائی وہ کہتے تھے ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، بولتے تھے یہ پلاٹ لے لو یا بنا لینا، یہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا ہم ان کو جو مشورہ دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ پہلے فائدے ہوتے تھے. اچھا اب ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال جو ہے نا جب جون آئے گا اس میں کیا پالیسی چینج ہو جائے گی، پالیسی کیا چینج ہو ٹیکس جائے، ہوگا. تو یہ جو بالکل پالیسی بہت ضروری ہے. اور کنسسٹنٹ ہونا ان کا ضروری ہے. بہت کیونکہ اچھی دیکھیں نا بات. اگر ہم آج کوئی کسی کو مشورہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ کرو اس میں یہ ہوگا، اس نے کیلکولیشن کی ہے اتنے ڈالر میں بھیج رہا ہوں اتنے ہو جائیں گے تو میرے اتنے ڈالر بن جائیں گے، وہ اس طریقے سے ایسے ہی کیلکولیٹ ہے، کرتے ایسے ہیں. ہی. اب آنے کے بعد جب وہ اپنی انویسٹ کرتا ہے جس وقت اس کو سیل کرتا ہے تو اس کے ٹیکسز میں کتنے پیسے نکل جاتے ہیں، آپ کی سروس چارجز میں نکل جاتے ہیں، اس کے اوپر اور کوئی ٹیکسز لگ جاتے ہیں تو وہ تو مائنس میں چلے جاتا ہے. بالکل اوپر سے ایسے پھر ہی. ہمارا جو ڈالر اگر فرض کرو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے تو اور پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ 3-4 فیکٹر رہتے ہیں کہ ان کو آپ کو کسی بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی کوئی ایک 20 سال 50 سال کی پالیسی بنا لیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی. آپ نے 50 بالکل سال صحیح کی پالیسی بنائیں جو کہ دنیا کرتی ہے. ایسے ہی. ہمارے یہاں پالیسی جو ہے نا صرف 3 سال میں، جب تک حکومت ہے جب تک تب پالیسی تک پہ ہے ختم، پھر نئی آئی حکومت ہے پھر نئی سارے پالیسی. فیصلے وہ تو آپ ختم ہو مجھے جائیں گے. بتائیں جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے وہ تو پھر 3 سال کے بعد اس کی پالیسی چینج ہو گئی، حکومت کی چینج ہو گئی، اس کے بعد ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو اس کے پیسے تو چلے گئے. بالکل لوگ ایسا ہی. کہتے ہیں وڑ گئے، میرے کو تو اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، اب یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب یہ جو ہماری میتھین گیس ہے جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں، اس کے گاڑیوں میں ہم نے یہ ڈالنا شروع کر دی. اور جب گاڑیوں میں ڈالنا شروع کی تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی ایسی پروموشن ہم کیا کرتے تھے کہ سب اپنی گاڑیوں میں سی این جی کٹ لگوا لیں. سب کو ہم نے باہر سے بلا کر کہا کہ اس کے پمپ لگائیں، اس میں بڑا فائدہ ہے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال 15 سال کے اندر ہی جو وہ سلسلہ سب ختم ہو گیا. گیس ویس وہ جو سارا ڈرامہ تھا 500 سال 700 سال والا وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی آج وہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس جگہ پیسہ لگا دیا. گاڑیوں کا پلانٹ لگانے کے لیے باہر کی کمپنیوں کو لے کر آئے کہ جی آپ یہاں گاڑیاں لگائیں، پلانٹ لگائیں، یہاں پہ گاڑیاں بنائیں، بڑی اچھی جگہ ہے. گاڑیوں کے پلانٹ لگانا شروع کر دیے. وہ جیسے ہی پلانٹ لگانا شروع کیے تو باہر سے گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے اس کو کھول دیا کہ جی آپ باہر سے بھی منگا سکتے ہیں. وہ قصہ ختم ہو گیا. تو جب اس طرح کی پالیسیز بنتی رہیں گی نا، اور آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بات جیسے بھی روشن صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 50 سال کی جو ہے پالیسی بنا دی جائے، وضع کر دی جائے اور پھر جو بھی حکومت آئے اس کو لے کے آگے چلے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آنے سے لوگ جو ہے وہ اب پہلے تو ہوتا تھا نا سوچ کے فیصلہ کرتے تھے، اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یہ اٹھا کر کہیں اور لے جاؤ. جو یہاں پہ جنہوں نے انویسٹ کر رکھا تھا وہ بھی اٹھا کر اب دوسرے ممالک میں اور 2.5 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ لے کر وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیں. ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ میں دیکھ رہا تھا نمبرز، انویسٹمنٹ کے سب سے زیادہ نمبرز آئیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر پاکستانیوں کے نمبرز آ رہے ہیں. اور نیٹ انویسٹر جو ہے وہ پاکستانی ہیں اور سب سے زیادہ جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں انویسٹ کیا ہے. جی آپ فرمائیے. دیکھیں پہلے تو میں اپنے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ کسی دھوکے میں نہ آئیں. آج بھی ہمارا ملک بہت اچھا ہے، صرف اس میں دیکھیں انویسٹمنٹ کا کرنی جہاں آپ کو سیفٹی نظر آئے اور آپ خود اس کی تحقیق کریں، کسی کے کہنے پہ نہ کریں سمجھے، یا کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم یہ اس کی سیفٹی کیا ہے، اس میں پیسے واقعی ڈوبیں گے نہیں، اچھا فائدہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہے. تو یہ کیونکہ اگر ہم ان کو فیل ہو جاتے ہیں ان کو سمجھانے میں تو ان کو وہ پہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنا پیسہ مڈل ایسٹ میں لگا دیتے ہیں. اچھا ان کو دیکھے پاکستان کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں بھائی یہ جس جگہ جا رہے ہو نا یہاں آپ پیسے واپس نہیں لا سکتے اور وہاں آپ کا اختیار نہیں ہے. جی یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اربوں کی پراپرٹی باہر ملکوں میں بنا لی، وہ ان کی اپنی نہیں ہے. کیونکہ جب تک ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے مڈل ایسٹ میں، جب تک وہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فری ہولڈ ہے ہمارے نام پر ہے. میں نے کہا یار نام پر ہونا ایک الگ چیز ہے، پاسپورٹ ہونا الگ چیز ہے. پاسپورٹ ہوگا تو آپ کو اس کے بینیفٹ ملیں گے، آپ اپنی لڑائی لڑ سکتے ہو. جی آپ اس سے پہلے انہوں نے اپنی پالیسی فری ہولڈ کی پالیسی اگر ختم کر دی، جی فری ہولڈ کے اوپر ہی پراپرٹی انویسٹ کی جا رہی ہے نا، اب فری ہولڈ کی پالیسی کل انہوں نے ختم کر دی، پھر کہاں کھڑے.
تو اس کا مطلب یہ سب چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مگر ابھی بھی میں نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے اس ملک کا پیسہ اس ملک میں رکھو، یہیں انویسٹمنٹ کرو، دیکھ بھال کے کرو، یہاں بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ بالکل وہاں جانے کے بعد جو پیسہ تھا نا جس کو فائدے کے چکر میں لے کے گئے، جو اصل بھی چلا جائے گا، اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، بالکل وہاں پہ ان کو جس ملک میں اتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں وہ پاسپورٹ کیوں نہیں دیتا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے سوچنے کی بتائیں، بات ہے۔ یہ کوئی آپ سوچیں وہ بالکل ٹھیک، پاسپورٹ کیوں نہیں دیتا؟ پاسپورٹ دینے کا مطلب یہ کہ ان کو پالنا پڑے گا، یہ ان کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی، ان کو پھر جسٹس دینا پڑے گا۔ ابھی تو ان کے پاس ایک سیدھی سی بات ہے، ان کا یہ پروجیکٹ تیار ہوا جو میری نظر میں تیار ہوا، اس کے بعد کہیں گے بھائی فری ہولڈ ختم کر دیا، یا اس ممالک کے لیے ہم نے فری ہولڈ ختم کر دیا، پھر یہ کس کو بیچیں گے یہ پراپرٹی؟ یہ تو میں آن ایئر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی تو ہے، یہ میں ایک میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بالکل میرے ایک جاننے والے ہیں دبئی میں رہتے ہیں، زندگی بھر میں نے کہا کمایا اپنے یہاں سے لے کے گئے دبئی میں آپ کما رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، وہ سارے لیگل طریقے سے لے کے گئے، آپ ملٹیپلائی کر لیا، بہت کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کا بچے گا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا۔ بالکل تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ پاکستان ہے نا، یہاں پہ پاسپورٹ ہے، جی، اچھا ہے برا ہمارا ہے، بالکل صحیح آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا اپنی پراپرٹی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ پراپرٹی انہی کی ہے جس ملک میں آپ نے بنایا، ہاں پاسپورٹ دے دیں آپ کی ہے۔ تو یہ لاجک جتنی سمجھ میں آئے گی دیر ہو چکی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ بات تو ہم اس سے پہلے بھی کہتے ہیں اور آئے ہاں ہیں۔ یہ ہمارے جو سپاہی سالار صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، بڑی امید ہے، بڑی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا قرضہ ختم کر کے جائیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو گیا، اور ہوگا۔ ان کی نیت صحیح ہے، انما بالکل ٹھیک الاعمال ہے، بالنیات، بالکل ٹھیک ہے، جس کی اپنے کام کے نیت اندر صحیح تو ہے انہوں نے وہ جس کی نیت صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کا کام ہوگا۔ ان کی نیت صحیح ہے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں، ان کو انٹرسٹ اپنے پاکستان سے، وہ کہتے ہیں بس میرا پاکستان سب سے پہلے پاکستان۔ یہ ہمارے پورے افواج پاکستان کی ایک ہی زبان ہے۔ اب تو میرے خیال میں ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتی ہیں، اب صرف ان کو ان کا ساتھ دینا ہے، اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ جو نہیں دے رہے ہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا وہ بھی دیں، بالکل یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور یہ جو قدرتی آفات ہیں نا، ان سے بھی نمٹنے کے لیے پہلے سے سوچیں۔ ان کے چکر میں ابھی 2002 دیہات گاؤں میں نے کل دیکھا ٹی وی پہ کہ وہ بہہ گئے۔ بالکل اب ایسا مجھے ہی ہے، بتائیں 2002 اگر اس کے اندر ایک ایک فیملی کے 4 بھی فرد ہوئے تو کتنے لوگ بہہ گئے؟ بالکل ایسا ختم ہو گئے نا، وہ بہہ گئے۔ بہہ گئے کا مطلب ان کے جانور بھی چلے گئے، ان کی زمینیں بھی چلی گئی، ان کی فصلیں بھی چلی گئی، اور پھر جانی نقصان بھی اللہ نہ کرے ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ ان کو پورا کون کرے گا؟ اگر کوئی پورا کرے گا حکومت کرے گی، تو حکومت کس سے کرے گی؟ ہم سے ہی کرے گی نا، ہمارے بالکل ایسا ٹیکسوں سے کرے گی۔ ہی۔ تو بھائی ہمیں کم از کم ریلیف تو دو۔ آپ نے بالکل نشاندہی کر دی، مجھے یاد آیا اس سے پہلے سیلاب ٹیکس اور یہ سارا ٹیکس جو ہے وہ یہ وصول کرتے رہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں پہلے سے۔ اور اسی پروگرام میں سب سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے بلوں کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا آئے گا فلڈ ٹیکس، اور اس سے پہلے بھی وصول کرتے رہیں اور اب بھی وصول کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، اور ان نقصانات کی بات ہو رہی ہے، مزید کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے، بہرحال تشویش تو ہے۔ اور اگر ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا، معلوم نہیں ہے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، اور یا یہاں پہ جو پیش کیے جائیں گے کس بنیاد کے اوپر پیش کیے جائیں گے، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ ایک انڈسٹری کی شکل جو ہے وہ یہ اختیار کر گیا ہے، اور اس سے پھر اور بہت سارے سلسلے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، یقیناً لوگوں کے علم میں آ ہی چکا ہے۔ تو امداد کا سلسلہ ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے، پھر یہ کہ فرینڈز آف پاکستان اور نہ جانے کون کون سے آپشنز ابھی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، شاید اس کا بھی استعمال کرنا پڑے۔ تو یہ ہماری کل ملا کر صورتحال ہے۔ تو بہرحال سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں، چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، کوشش بھی ہو سنجیدہ، لیکن یہ کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی قدرتی آفات اور یہ سلسلہ، وہاں بھی پختونخوا صوبے کے اندر میں نے دیکھا وہ جہاں سے دریا کا بہاؤ ہے، جہاں پہ ہوٹلز بھی بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہی ہیں، یہ تیسرا چوتھا میرے خیال میں موقع ہے کہ وہ پانی سب بہا کے لے گیا، اس کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ جو حکومتیں صوبائی سطح کے اوپر موجود ہیں، کچھ ان کی بھی تو ذمہ داری ہے، ان کو بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور ریگولیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، سندھ کے اندر ہی درجنوں اتھارٹیز موجود ہیں، لیکن ماشاءاللہ کس ادارے کی بات کریں؟ ابھی میں کرپشن کے انڈیکس دیکھ رہا تھا، ابھی ذرا اس کو کر لوں تحقیق، اس نے جن اداروں کے نام لیے ہیں 1 سے لے کے 10 تک کہ کون بدترین کرپشن میں انوالو ہیں، تو سارے تو یہی ادارے ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی، فلانا اتھارٹی ہو گئی، کیا کام ہو رہا ہے؟ لوگ سوال تو کرتے ہیں کیسے ان کو ٹھیک کریں۔ اچھا میں پتہ نہیں کیوں دل نہیں چاہتا ان کو برا بولنے کا، میں تو بتاؤں معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ وقتی طور پہ کرسی ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ بن گئے، بالکل یہ ایسا ہی آپ کی بہت بڑا امتحان ہے، آپ بہت بڑے امتحان میں بیٹھے ہوئے یہ کرسی کے اوپر،
ہم تو کرسی ملتی ہے بھاگتے ہیں، انہیں نہیں چاہیے. اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اللہ کو اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ کے بندوں کے اوپر کوئی قہر نازل ہوگا یا کوئی پریشانی آئے گی، اس کا حساب انہی کو دینا ہے. وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار کہ اگر کوئی ایک انسان کسی کی وجہ سے مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر بھی وہ اپنی زندگی بالکل معمول کے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں. یار ان کو اتنا خوف نہیں آتا کہ ایک بندہ ہماری غلطی کی وجہ سے مر گیا، تو وہ اس کو نیند نہیں آنی چاہیے. بالکل ایسا ہمارے حکمران کو نیند بھی آتی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا یہ ہی ہے، مطلب یہ بالکل صحیح صرف یہ کہ ان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ نے آپ کو بڑا لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھیجا ہے، اچھے کام کر لو. اگر اچھے کام کرو گے، یہ آپ کا جو گھر کا جو ماحول ہے یا آپ کی جو فیملی ہے یہ بہت خوش رہے گی. آگے آنے والے زندگی میں بھی آپ کے بچوں کے بچے بہت خوشحال رہیں گے، کبھی کسی کو پریشانی نہیں آئے گی. آپ اگر کسی کا دل دکھا کے جاؤ گے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی کیجویلٹیز ہوتی ہے، کوئی اگر چلا جاتا ہے، اس کو مالی جانی نقصان ہوتا ہے، یا آپ کی صرف غلط فیصلوں کی وجہ سے کسی کو اگر وہ پانی اس کو صحیح نہیں ملا اور اس کو کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ سب چیزوں کا حساب انہی لوگوں نے دینا ہے. جی. یہ اس سے غافل ہے. کب تک غافل رہیں گے؟ ایک دن آتا ہے، ایک دن صبح اٹھتے ہیں کچھ ہوتا ہے، جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹ آتی ہے، اس کا پورا گھر پریشان. تو کیا ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا، ہر چیز سیدھی کر لو اپنی. سیدھی کریں. بہت بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، اس چیز کو ریئلائز کریں اور اب بھی وقت ہے، اس چیز کو سمجھ لیں. اور سلسلے جو ہے یہ تو آپ کے جو سسٹم آپ نے وضع کیا ہوا یہاں پہ بالخصوص ان کے اندر، یہ تو چلتا رہے گا. یہ تو 18-19 سال سے اور اس سے پہلے بھی چلتا رہا ہے. جو آپ سے پہلے لوگ تھے وہ بھی یہی چلا رہے تھے، آپ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور آگے بھی شاید، کیونکہ آپ نے کوئی ڈائریکشن تو سیٹ کی نہیں ہے. تو بہترین موقع آپ کے پاس تھا. موقع تو خیر ہر وقت مل ہی جاتا ہے، ویسے صورتحال جہاں تک آپ نے پہنچا دی ہے اس کے اوپر میں کیا ہی عرض کروں. لیکن بہرحال یہ کہ سنبھلنے کا وقت ابھی بھی شاید ہے، میرا خیال ہے ایسا ہے کہ آپ اگر ان معاملات کو درست کر لیں پھر ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. روشن صاحب وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا آخر میں، لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک پیغام خاص طور پہ نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے، تو ایک پیغام کیا ہونا چاہیے؟ چاہوں گا ذرا ایک میسیج بھی دے دیں. پیغام یہ کہ یہ جو بچے ہمارے ہیں نا، یہ ہمارا مستقبل ہے. اب یہ آگے کی جو ہمارے ملک کی باغ دوڑ ان لوگوں نے سنبھالنی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ جلدی اٹھیں، اللہ کا نام لے کے اپنا سفر شروع کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اچھے برے کی تمیز کریں، اور پھر کوشش کریں کہ آگے کا اپنا جو سفر شروع کریں وہ نوکری سے نہ کریں بلکہ اپنے بزنس سے کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں گی کہ پھر وہ جو کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ جیسے آپ بڑے ہوئے پڑھ لکھ کے اپنے بس کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے باہر جانا ہے، تو آپ نے اپنے والدین کے بھی جو جمع پونجی ہے وہ بھی باہر لے جا کے ختم کر دینی ہے. جہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر ہے، آپ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں جہاں پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں. اب ان لوگوں نے بھی لوگوں کو لینے سے انکار کر دیا، اور بلکہ جو ان کے پاس پاسپورٹ ہے اس کو کینسل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس ملک میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ پیسہ کہاں لے کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مزید پریشانی میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم صرف جلدی اٹھیں، اللہ کا نام لیں. اسی ملک کے اندر اللہ نے لوگوں کو اربوں خربوں پتی بنایا، یہیں پہ بنے، یقیناً ان کو دیکھیں وہ کیسے بنے. مگر اس میں سب سے پہلے یہ کہ اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. نقصان پہنچا کے کوئی بنتا ہے تو وہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. آپ دیر پر کام کریں، اچھائی بیان کریں، اچھائی کام کریں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ کے بندوں کا خیال کریں، اللہ آپ کا خیال کرے کیا گا. اچھی بات ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت پیغام اور ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ روشن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور یہ بڑا ضروری تھا جی، خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ میسیج دینا، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے. جناب وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.